बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं होस्ट सैयदा हिना नकवी प्रोग्राम साइंस ऑफ लाइफ में एक नया टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हुई हूँ। हमारे गेस्ट सैयद शबीहुल हसन ज़ैदी, जो कि राइटर, फ्री थिंकर, कॉस्मोलॉजिस्ट, मुख्तलिफ़ कुतब लिख चुके, मुख्तलिफ़ मज़ामीन मुख्तलिफ़ मैगज़ीन में लिखते रहते हैं। सैयद शबीहुल हसन ज़ैदी साहब आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शबीहुल हसन ज़ैदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज हमारा टॉपिक नाज़रीन रहेगा कि ज़िंदगी क्या है, व्हाट इज़ लाइफ अकॉर्डिंग टू साइंस। जैसा कि हम सब जानते हैं, ज़िंदगी मादा से बनी है, यानी मटीरियल मैटर से बनी है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस एंड व्हाट इज़ द ट्रुथ बिहाइंड द मैटर एंड वाई डज़ मैटर एग्जिस्ट। कितने सवालात हैं जो इंसान के जहन में आते हैं कि आखिर ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी कब शुरू हुई, ज़िंदगी का क्या मकसद था और कौन सी वजूहात थी जिनकी वजह से ज़िंदगी वजूद में आई। आज हम वो तमाम चीज़ें अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारा साथ ज़रूर देंगे। तो सबसे पहला सवाल सैयद शबीहुल हसन ज़ैदी साहब, मेरा आपसे है कि मॉडर्न साइंटिफिक डिस्कवरीज़ के मुताबिक ज़िंदगी क्या है? सही। वैसे तो ये बुनियादी सवाल है कि ज़िंदगी क्या है। जब से इंसानी शऊर बेदार हुआ है, ये सवाल उठता रहा है और उसको हम कह सकते हैं कि पिछले 2-2.5 हज़ार साल में ख़ास तौर पे फ़लसफ़े के जो बड़े फ़िलासफ़र्स गुज़रे हैं और उसके अलावा फिर मज़ाहिब में और उलमा आए हैं, आलिम आए हैं, उन सब ने इस पर काफ़ी गौर व फ़िक्र किया। और ये एक बुनियादी सवाल है कि ज़िंदगी है क्या। इससे पहले कि मैं साइंस के पस मंज़र में इस पर रोशनी डालूं और इसकी बुनियाद जो डिस्कवरीज़ हुई हैं, जो तमाम डिमॉन्स्ट्रेबल डिस्कवरीज़ हैं, जो मटेरियल हैं, जो एम्पिरिकल हैं, यानी जिन्हें टेस्ट किया जा सकता है और वेरीफाई किया जा सकता है और जिनको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं और जिनसे हम काम ले सकते हैं। इससे पहले कि मैं उस पर आऊँ, मैं चाहता हूँ कि हमारे उर्दू अदब में बड़े असातिज़ा शोरा गुज़रे हैं और उनमें से बहुत से शोरा ने इस सिलसिले में गौर व फ़िक्र किया है और कुछ अपने अशार में, अपने कलाम में इसको किया है, शेर की शक्ल दी है। और जैसा कि आप जानती हैं कि एक शेर में पूरा मज़मून आ जाता है, सही बाज़ मरतबा। तो मैं चंद अशार जो इसका एक बैकग्राउंड प्रोवाइड करेंगे और हमारे आज के प्रोग्राम का, और उसके बाद हम उसको साइंटिफिक एस्पेक्ट्स को लेके चलेंगे। हमारे बड़े अच्छे शायर हैं थे शौकत अली ख़ां फ़ानी बदायूनी। उन्होंने कहा कि हर नफस उम्र गुज़िश्ता की है मैयत फ़ानी। हर नफस उम्र गुज़िश्ता की है मैयत फ़ानी, ज़िंदगी नाम है मर मर के जिए जाने का। यानी हर नफस जो हम हर सांस लेते हैं वो उम्र गुज़िश्ता में चला जाता है और नया सांस जब लेते हैं तो नई ज़िंदगी होती है, क्योंकि जो हम सांस ले चुके हैं वो तो अब रहा नहीं, वो तो ख़त्म हो गया। तो वो एक तरह से वो उस नफस की या उस लम्हे की एक मैयत है और हमारी नई ज़िंदगी। तो हर लम्हे, हर सांस हमारे लिए नई ज़िंदगी है और हकीकत भी है कि कोई लम्हा आपको, अगला लम्हा आपको मालूम नहीं है कि आप की हयात बाकी रह सकती है या बाकी रहे या ना रहे। तो हर नफस उम्र गुज़िश्ता की है मैयत फ़ानी, ज़िंदगी नाम है मर मर के जिए जाने का। एक बड़ा लाजवाब उन्होंने ज़िंदगी का। उसके बाद बहुत बड़े हमारे शायर, बुज़ुर्ग, उस्ताद मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, वो कहते हैं, हस्ती से अदम तक नफ़से चंद की है राह। हस्ती से अदम तक नफ़से चंद की है राह,
دنیا سے گزرنا سفر ایسا ہے کہاں کا کہ ہستی یعنی وجود، حیات، ہماری زندگی، لائف سے موت تک چند نفس ہی تو ہیں، چند سانسیں ہیں. تو یہ کون سا بڑا سفر ہے؟ چند سانسیں لینا ہے، یہی زندگی. بہت ایک خوبصورت انداز میں انہوں نے زندگی کے بارے میں کمنٹ کیا. پھر ایک اور بڑے شاعر ہیں اصغر گونڈوی صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ سنتا ہوں بڑے غور سے افسانہ ہستی، سنتا ہوں بڑے غور سے افسانہ ہستی، کچھ خواب ہے، کچھ اصل ہے، کچھ طرز ادا ہے. کہ ایسا لگتا ہے کہ کچھ خواب دیکھ رہا ہوں جی، اور کچھ حقیقت ہے، اور کچھ ایسا لگتا ہے کہ حقیقت ہے، اصل میں ہم کر رہے ہیں، اور کچھ طرز ادا ہے، اور کچھ یہ زندگی کا اسپیکٹ ہے، ایک لائف کا انداز ہے. صحیح. یہ بہت خوبصورت ایک طریقے سے انہوں نے زندگی کے بارے میں اظہار خیال کیا. اس کے بعد ایک اور بڑے شاعر پنڈت برج نارائن چک بست، خاص بڑے پڑھے لکھے شاعر تھے اور پروفیشنل تھے. انہوں نے کہا زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب. زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا. یعنی زندگی جو ہے وہ کچھ عناصر ہیں، وہ ایک خاص ترتیب میں جب آ جاتے ہیں تو وہ زندگی بن جاتی ہے، وہ جب بکھر جاتے ہیں تو موت بن جاتی ہے. اب اس شعر میں یعنی آپ یہ دیکھیے گا کہ پوری سائنس کا جو بنیاد ہے، جہاں سے سائنس شروع کرتی ہے میٹر کو اور حیات کو اور زندگی کو اور وجود کو، اس میں اس پر ریفرنس کیا گیا ہے. اب ہم آتے ہیں سائنس زندگی کے بارے میں کیا کہتی ہے، کیا ڈسکوریز ہیں، کیا حقائق ہیں. جیسا کہ ابھی چکبر صاحب نے کے شعر میں آپ نے دیکھا کہ عناصر میں ظہور ترتیب. تو عناصر کیا ہیں؟ عناصر کی جو پہلی بنیاد ہے میٹر کی، مادے کی جو بنیاد ہے وہ ایٹم ہے. وہ بنیادی یونٹ ہے ایٹم. اس میں جیسا کہ ہمارے پہلے پروگرامز میں بھی ذکر ہو چکا ہے کہ ایٹم میں اس کے نیوکلیس میں پروٹون ہوتا ہے، نیوٹرون ہوتا ہے، اور اس کے گرد الیکٹران کا بادل گردش کرتا ہے. وہ ایٹم ہے. نیوکلیس میں 99.45% سے زیادہ ماس اسی میں ہے. الیکٹران میں بہت نیگلیجبل ماس ہوتا ہے. یہ ایک ایٹم کی شکل ہے. اور ایٹم گو کہ ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ بنیادی یونٹ ہے، لیکن ایٹم بذات خود سب ایٹمک پارٹیکلز سے بنا ہے. یہ اس میں کوارکس ہوتے ہیں. پروٹون میں 3 کوارکس، نیوٹرون میں 3 کوارکس. پروٹون اور نیوٹرون کوارکس سے بنے ہیں، اور ان کو ہیڈرون ہم کہتے ہیں. یعنی جب 3 کوارکس جو ہیں وہ الگ سے نہیں پائے جاتے، یہ ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں. 3 کوارکس ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں. پروٹون میں مختلف کوارکس کی قسمیں ہیں، جیسے اپ، ڈاؤن، اسٹرینج، چارم، ٹاپ، باٹم. تو پروٹون میں 2 اپ ہیں، 1 ڈاؤن ہے. نیوٹرون میں 1 اپ ہے، 2 ڈاؤن ہے. یہ اس کی بنیادی شکل ہے. اور اس میں جو ڈیٹیلز ہیں اور اس کی جو ڈسکوریز ہیں، جو ایکسپیریمنٹس ہیں، جو کیلکولیشنس ہیں، جو میتھمیٹکس ہے، جو ساری تھیوریز ہیں، اور جن کو پھر امپیریکل طریقے سے ٹیسٹ کیا گیا ہے، ویریفائی کیا گیا ہے، اس سے کام لیا گیا ہے. کیونکہ صرف ٹیسٹ کرنا اور ویریفائی کرنا ہی کافی نہیں ہے. آیا آپ نے جو چیز ٹیسٹ کی ہے، ویریفائی کی ہے، جو تھیوری ہے، اس کا پریکٹیکل اپلیکیشن آپ نے کیا ہے یا نہیں کیا؟ کیونکہ جب تک آپ وہ پریکٹیکل اپلیکیشن نہیں کریں گے، آپ کو عملی
مظاہرہ نہیں ملے گا. تو وہ عملی مظاہرہ ان چیزوں کا ہو چکا ہے, اس کے بعد یہ چیزیں اسٹیبلش ہوئی ہیں. تو وہ اسٹینڈرڈ ماڈل آف فزیکل پارٹیکلس ہے سائنس میں, جس میں 6 کوارکس ہوتے ہیں اور 6 لیپٹونس ہوتے ہیں. کوارکس جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کوارکس کی مختلف قسمیں ہیں اور 3 کوارکس ایک ساتھ رہتے ہیں, اکیلے نہیں ہوتے. تو 6 کوارکس ہوتے ہیں اور 6 لیپٹونس ہوتے ہیں. تو یہ 12 فرمینوز کہلاتے ہیں, یہ سائنس کی اصطلاح میں فرمینوز کہلاتے ہیں. یہ 12 جو بنیادی پارٹیکلس ہیں کائنات میں, فرمینوز یہ بنیادی جیسے کوارکس جو ہیں یہ تمام فورسز سے انٹریکٹ بھی کرتے ہیں. اور جیسے آپ الیکٹرانس ہیں یہ لیپٹونس میں آ جاتے ہیں جی. تو 6 اور 6 12 یہ ہو گئے. اس کے بعد 5 بوسونس ہیں. بوسونس جو ہیں وہ پارٹیکلس ہیں جو ان 12 کو کوارکس اور لیپٹونس کو پرووائڈ کرتے ہیں انرجی, فورس اور میٹر, مادہ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. ان 5 میں ایک سب سے اہم جو بوسون ہے وہ ہے ہگس بوسون, جسے اس کی اہمیت کے پیش نظر گاڈ پارٹیکل کا نام بھی دیا گیا ہے. ہگس بوسون جو ہے اس کی اپنی ایک فیلڈ ہے, جیسے ہر پارٹیکل کی ایک فیلڈ ہوتی ہے, لیکن ہگس بوسون کی فیلڈ جو ہر جگہ موجود ہے, ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے, اس کا فنکشن یہ ہے کہ جب کوئی بھی دوسرا پارٹیکل اس فیلڈ سے گزرتا ہے تو اس فیلڈ میں جو میٹر حاصل کر لیتا ہے اس فیلڈ سے جی, تو وہ واحد ایک ایسی فیلڈ ہے ہگس کی جو میٹر پرووائڈ کرتی ہے ہر پارٹیکل کو. اسی لیے اس کو گاڈ پارٹیکل کہا گیا ہے. اور ہم پچھلے پروگرام میں اس کا ذکر بھی کر چکے ہیں اور یہ بتا چکے ہیں کہ اس میں اسکاٹ لینڈ کے پیٹر ہگس آج سے 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا جب انہوں نے یہ تھیوری پیش کی تھی. اور اس کے ساتھ ایک انڈین سائنٹسٹ تھے ستیندر ناتھ بوس, جنہوں نے پہلا بوسون دریافت کیا تھا. اور اسی سلسلے میں ہمارے پروفیسر عبدالسلام پاکستان کے اور اسٹیون وائن برگر امریکہ کے, انہوں نے ڈبلیو اور زیڈ پارٹیکلس جو بوسون ہیں وہ دریافت کیے. تو یہ 12 اور یہ 5 پورے میٹر کی بنیاد بن جاتے ہیں, پورے مادے کی, پوری مادی دنیا کی, پورے مادی جہان کی, پورے کائنات کی, مادی کائنات, پوری یونیورس جو مٹیریل یونیورس ہے, مٹیریل ورلڈ ہے, اس کی یہ بنیاد ہے 12 اور 5. آپ پانی پینا چاہیں تو پانی پی لیجیے, میں بھی. اس کے بعد لاز آف تھرموڈائنامکس, ہیٹ جی, جس میں بہت اہم ہے انٹروپی. انٹروپی کو ہم تفصیل سے ڈسکس نہیں کر سکتے کہ اس میں کافی وقت لگے گا, لیکن انٹروپی کا مطلب یہ ہے عام فہم انداز میں کہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے جی. تو ایک قانون قدرت یہ ہے کہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹے گی, یعنی وہ جس چیز سے شروع ہوئی ہے اس کو آپ اگر مینوپولیٹ کرتے ہیں یا وہ کسی بھی ذرائع سے مینوپولیٹ ہوتی ہے تو وہ ایک شکل اختیار کر لیتی ہے جی. لیکن اس کی کوشش یہ رہتی ہے کہ وہ واپس پلٹ کے ادھر ہی جائے جی. جس شکل میں اوریجنلی بنیادی طور پہ موجود تھی. یہ ہے ایک جنرل عام فہم تصور انٹروپی کا. تو 4 یہ لاز ہیں تھرموڈائنامکس کے, اور 4 فورسز ہیں, نیچرل فورسز جو کائنات میں آپریٹ کرتی ہیں.
جی جس میں الیکٹرومیگنیٹزم، اسٹرانگ نیوکلیئر فورس، ویک نیوکلیئر فورس اور گریوٹی. تو 4 تھرموڈائنامکس کے لا، 4 فورسز، 12 فرمینو، 5 بوسون. یہ پورے کائنات کی ایک نقشہ ہے، کائنات کی بنیاد کا، جس کے اوپر کائنات، میٹیریل کائنات، جی میٹیریل جہان بیس کرتا ہے. اس کے بعد 12 مین نیچرل کانسٹنٹس ہیں، وہ بھی 12 ہیں. نیچرل کانسٹنٹس یعنی کائنات میں قدرت نے 12 ایسی چیزیں موجود ہیں اور بنائی ہیں اور بنی ہوئی ہیں یا وجود میں ہیں، جن کا وجود ہے کہ جو کانسٹنٹس جنہیں ہم کہتے ہیں، یعنی جو تبدیل نہیں ہوتی. جیسے اسپیڈ آف لائٹ. اب اسپیڈ آف لائٹ ایک مقررہ ہے، معین ہے کہ اس اسپیڈ سے لائٹ چلے گی. اسی طرح سے پلینک کے میجرمنٹس ہیں، یعنی میجرمنٹس چھوٹے سے چھوٹا مادی جسم کیا ہو سکتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا وقت کیا ہو سکتا ہے، یہ اس قسم کی چیزیں میجرمنٹس ہیں. یہ بھی 12 ہیں. تو یہ اس کے علاوہ کیمیکل ایلیمنٹس ہیں. جی کیمیکل ایلیمنٹس 94 ہیں جو نیچرل ہیں، جو نیچر میں موجود ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے 24 سائنس میں سنتھیٹک ایلیمنٹس بنائے گئے ہیں، یعنی انہی ایلیمنٹس کو جو موجود ہیں ان میں مختلف تبدیلیاں کر کے یا کچھ اور اس میں ایڈ یا سبٹریکٹ کر کے سنتھیٹک ایلیمنٹس بنائے ہیں. جی اور یہ ٹوٹل ان کی تعداد 118 ہو جاتی ہے. یہ جو میں نے آپ کو بنیادی نقشہ دیا ہے، یہ ہے سائنس میں میٹر، وجود، ایگزسٹنس، مادہ، اس کی بنیاد. یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے سلسلہ جسے آپ مادی دنیا یا مادی جہان یا میٹیریل ورلڈ کہتے ہیں. اب اس میں یہ ایک سوال یہ پیدا بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے اور ہے، جو فیکٹ ہے کہ بھئی یہ یہاں کرۂ ارض میں یا ہماری موجودات یا یونیورس میں کہاں سے آتے ہیں. تو اس کا سورس جو ہے وہ سٹارز ہیں. سٹارز کے ذریعے آتے ہیں. سٹارز ہیں. سٹارز میں ایک سٹارز کا فارمیشن ہوتا ہے جی، اور ہر سٹار کی بھی اپنی زندگی ہوتی ہے. اور اس میں جب وہ سٹار پھٹتے ہیں اپنی عمر کے آخر میں، جب وہ اپنا فیول پورا کنزیوم کر لیتے ہیں تو وہ پھٹ جاتے ہیں. اور جب وہ پھٹتے ہیں تو اس میں سے یہ ایلیمنٹس نکلتے ہیں اور یہ ایلیمنٹس پوری کائنات میں پھیل جاتے ہیں. سورج بھی ایک سٹار ہے لیکن سورج چھوٹا سٹار ہے. اس سے بھی بڑے بڑے سٹارز، اس سے 100 گنا 1000 گنا زیادہ بڑے سٹارز ہیں جو جب پھٹتے ہیں تو یہ تمام. سورج میں صرف ہائیڈروجن اور ہیلیم ہوتا ہے. اب اندازہ لگائیے، سورج میں صرف 2 ایلیمنٹس ہیں، ہائیڈروجن، ہیلیم. اس کے بعد وہ اس میں فیوژن ہوتا ہے، وہ فیوژن کے بعد وہ فیوژن کرتے ہوئے وہ ہیلیم تک جاتا ہے. لیکن دوسرے جو سٹارز ہیں جب وہ پھٹتے ہیں، سورج تو ابھی نہیں پھٹا کیونکہ سورج کی ہمیں ضرورت ہے اور 5 بلین سال کا تخمینہ ہے کہ سورج کی حیات کا اب تک، اور جو ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ مزید 5 بلین سال سورج رہے گا، اس کے بعد پھٹے گا. لیکن جو اور دوسرے بڑے سٹارز ہیں کائنات میں وہ پھٹ گئے ہیں. اور جتنا بڑا سٹار ہوتا ہے اتنی جلدی پھٹتا ہے، جتنا چھوٹا ہوتا ہے اس کی عمر
زیادہ ہوتی ہے. اچھا آپ نے یہاں پہ بات کی کہ سٹارز جو ہیں وہ پھٹتے ہیں تو ان میں سے جو ایلیمنٹس نکلتے ہیں وہ ہمارے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتے ہیں. انہی سے تو زندگی بنی ہے. انہی سے زندگی بنی. اوکے. یہ ایلیمنٹس جو ہیں جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا 94 نیچرل ایلیمنٹس، اس میں کاربن ہے جی، اس میں آکسیجن ہے، اس میں میگنیشیم ہے. تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے ہر حال میں. نہ صرف فائدہ مند ہے بلکہ ہم بنے ہی ضرورت ہے. جی. ایک انسانی حیات، آرگینک لائف اور ان آرگینک لائف، ہر چیز میں یہی ایلیمنٹس موجود ہیں، بنے ہی سے. تو وہ اسٹار ڈسٹ جو پھیلی ہے پھٹنے سے، اس ڈسٹ سے ہم سب بنے ہیں. تو ہم ایز اے ہیومن بینگ اسٹار ڈسٹ سے بنے ہیں، ہم ستارے سے بنے ہیں، ہم ستارے کے خاک سے بنے ہیں. سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے یہ سائنٹیفک ہی ساری بات سائنٹیفک ہی ہو رہی ہے، جی سائنس سے باہر بات نہیں ہو رہی ہے اس میں. تو ہم خود ایک ستارہ ہیں. ہم جو ستارے میں ایلیمنٹس موجود تھے وہ ہم میں ہیں اس ہماری زندگی میں اور دوسری تمام زندگی میں. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک نور کا حصہ ہیں. ستارہ نور، فوٹونز، الیکٹرانز سب اس میں شامل ہیں. بہرحال اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ یہ تو ہو گیا بنیادی نقشہ. اب حیات جو زندگی ہے، انسانی زندگی ہو بایولوجیکل جی یا نان بایولوجیکل یا آرگینک ہو جیسے پلانٹس وغیرہ، یا ان آرگینک میں موومنٹ والی زندگی نہیں ہے، لیکن ہم زندگی کی یعنی آرگینک اور بایولوجیکل حیات کی، حیوانی اور انسانی حیات کی بات کر رہے ہیں. جی جب اس کی بات کرتے ہیں تو بات وہیں سے شروع ہوتی ہے کہ بنیاد ہماری ایٹم ہے، لیکن ایٹم سسٹم خود سے نہیں بناتا. ایٹم خود ایک سسٹم بن جاتا ہے، اس میں جب سب ایٹمک پارٹیکلس اس میں شامل ہیں. ایٹم دوسرے ایٹم سے ملتا ہے مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے، مختلف جگہ پر، اور وہ مولیکیول بناتا ہے. ایٹم مولیکیول بناتا ہے. جب بہت سے مولیکیولس ملتے ہیں، اب وہ کیوں ملتے ہیں، کس طرح ملتے ہیں، وہ ایک اور سلسلہ ہے، لیکن ریلیونٹ ہے کہ ملتے ہیں ایک سسٹم کے تحت ملتے ہیں. تو مولیکیولس جب بہت سے مولیکیولس مل جاتے ہیں تو سیل بن جاتا ہے. تو سیل جو ہے، سیل حیات کا بنیادی یونٹ ہے. ایٹم مادے کا بنیادی یونٹ ہے. کوارکس اور فرمینوز ایٹم کے بنیادی یونٹ ہے. بالکل صحیح. لیکن سیل جو ہے وہ حیات کا، آرگینک حیات کا، بایولوجیکل حیات کا بنیادی یونٹ ہے. اب سیل بذات خود ایک فیکٹری، ایک ورک شاپ ہے جو ایک سسٹم بناتی ہے، چاہے وہ حیوانی سسٹم ہو، انسانی سسٹم ہو، یا یہ نباتاتی سسٹم ہو، درخت ہو، پھول ہوں، پتے ہوں. اس میں اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ سارا مائکروسکوپ سے دیکھا جاتا ہے، مائکروسکوپ سے. اس میں نیوکلیس ہے سیل میں، جو بنیادی سب سے اہم چیز ہے کہ سیل میں ایک نیوکلیس ہوتا ہے. اس نیوکلیس میں یہ ہوتا ہے کروموسوم، جس میں ڈی این اے کے مولیکیولس ہوتے ہیں کروموسوم میں. جی. اس کے علاوہ سیل میں مائٹوکونڈریا بھی ہوتا ہے اور دوسری چیزیں ہیں جیسے ریبوسوم ہوتا ہے اور دوسرے مولیکیولس ہوتے ہیں. میمبرینس ہے اس کا، یعنی وہ بند ہوتا ہے. یعنی بند نہ ہو تو وہ یونٹ نہیں بنے گا، بند ہوتا ہے، اس کا ایک میمبرینس ہوتا ہے. لیکن جو اس میں سب سے اہم چیز ہے وہ یہ نیوکلیس ہے. اور نیوکلیس میں جو مین چیز ہے کروموسومس، وہ ڈی این اے مولیکیول سے بنتا ہے. ڈی این اے کے مولیکیولس میں
24 ایوریج عام طور پر جو ہیں 24 ہوتے ہیں، اس میں 23 اور 23 46 ہو جاتے ہیں. پھر یہ سیل اپنے آپ کو، اس میں یہ صلاحیت یا یہ قدرت یا اس کی فطرت یا اس کا جو آپریشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو ڈیوائڈ کرتا رہتا ہے. اس میں جو ڈی این اے ہے وہ آرکیٹیکٹ ہے. اس ورک شاپ میں جہاں پر مختلف ٹولز ہیں جو انسان کو کے آرگنز کو بناتے ہیں، لیکن وہ ان کو احکام کون دیتا ہے، ان کو بتاتا کون ہے؟ کوئی آرکیٹیکٹ ہے جو کہتا ہے کہ یہ یہاں کمرہ بننا ہے، یہاں دروازہ لگنا ہے، یہاں ونڈو ہوگی. جی. تو ایک آرکیٹیکٹ آپ کو چاہیے، ایک بتانے والا چاہیے. اوکے. اور اس کے ساتھ ٹولز چاہیے کہ ونڈو لگے گی تو اس کے کون سے ٹول چاہیے، دروازہ لگے گا تو اسی طرح سے انسان کا کہ ہارٹ بھی بنے گا، لنگس بھی بنیں گے، برین بنے گا، ہڈیاں بنیں گی، خون بنے گا، تمام رگیں بنیں گی. تو وہ ڈی این اے جو ہے کام کرتا ہے، وہ ہے آرکیٹیکٹ بنیادی اس نیوکلیس میں. وہ آر این اے کے ذریعے، ایک دوسرا مالیکیول ہے، اس کے ذریعے میسیجز بھیجتا ہے. آر این اے اسٹینڈس فور، یہ اپنا ایک ایسڈ ہے. اوکے. یہ سارے ان کے لمبے لمبے نام ہیں، تو نام لینے کے بجائے یہ سمجھیے کہ مختلف قسم کے یہ فنکشنریز ہیں. ٹھیک ہے. بیسیکلی یہ سب ایسڈس ہوتے ہیں بیسیکلی. اس کے ذریعے وہ میسیج بھیجتا ہے. تو اس میں پروٹین ہوتا ہے سیل میں. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ سیل ایک بنیادی یونٹ ہے ہر قسم کی بایولوجیکل اور آرگینک حیات کا. جی بالکل. اور یہ خود ایک ورک شاپ بھی ہے اور فیکٹری بھی ہے، اور اپنے آپ کو ڈیوائڈ کرتا رہتا ہے اور ایک سسٹم بنا دیتا ہے. اب وہ سسٹم حیوان کا ہو سکتا ہے، وہ سسٹم انسان کا ہو سکتا ہے، وہ سسٹم انسیکٹ کا ہو سکتا ہے، بہت چھوٹا انسیکٹ. وہ سسٹم نباتات میں درخت کا ہو سکتا ہے، پھول کا ہو سکتا ہے، پتے کا ہو سکتا ہے. یہ سسٹم بنا دیتا ہے. تو یہ بنیادی جو ہم بات کر رہے تھے کہ اس میں جو ڈسکوریز سائنس کی ہوئی ہیں اب تک، یہ کس طرح سے حیات یا وجود سامنے آتا ہے، کس طرح سے حیات سامنے آتی ہے، یہ اس کی بیس ہے. اب ہم اس پر آتے ہیں کہ برین، اس کے بعد ہیومن برین آتا ہے، جو سسٹمز کے اندر، سسٹم خاص طور پر بایولوجیکل سسٹمز میں برین کی صاف ظاہر ہے کہ پرائم حیثیت امپورٹنس ہے. بالکل. انسان میں خاص طور پر اس لیے کہ انسان کا برین وہ ہے کہ جس میں کانشسنس، سیلف اویئرنیس، شعور، انٹیلیجنس، ذہانت، یادداشت، میموری، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. اس برین میں 86 بلین نیورونز ہیں. 86 بلین. اور 10,000 ٹائمز، 10,000 گنا ان کو ملٹیپلائی کیجئے تو سنیپسز ہیں، میسنجرز. یہ الیکٹریکل ایکٹیویٹی ہے جو نیورونز، سنیپسز، کنیکٹرز ہیں اور میسنجرز ہیں. اس کے ذریعے جب آپ کسی چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں تو جب وہ مشاہدہ وہاں پہنچتا ہے تو وہ اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے اور میسج بھیجتا ہے کہ چیز کیا ہے. اس کا فوٹو بناتا ہے، یا خیال ہے تو خیال بناتا ہے، فکر ہے تو فکر بناتا ہے، جو کچھ بھی اسے بنانا ہے. لیکن یہ کام ہے، یہ فنکشن ہے برین کا. تو اس میں یعنی ٹریلینس، 10,000 سے اب 86 بلین کو جب آپ ملٹیپلائی کریں گے تو وہ تو ہنڈریڈس آف ٹریلینس ہو جاتے ہیں. تو یہ اس میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بنیاد کتنی پھیلی ہوئی ہے اور کہ اس فنکشنز کتنے پھیلے ہوئے ہیں جس کو ہم
میٹیریل ورلڈ کہتے ہیں جس کو ہم میٹر کہتے ہیں. جی یہاں ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ انسان اور حیوان، انسان کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ حیوان ناطق ہے، تو انسان اور حیوان میں، انسان میں بھی وہی کھانا پینا، اپنی ٹیریٹری میں رہنا اور سونا جاگنا، اور حیوان میں بھی یہی چیزیں پائی جاتی ہیں. تو کیا صرف یہ دماغ بنیادی فرق ہے، یا انسان کے دماغ میں جو شعور اور انٹیلیجنس ہے صرف ایک یہی فرق ہے جس کی وجہ سے انسان اور حیوان دونوں میں ڈفرینسز ہیں، یا انسان حیوان سے فرق ہے؟ جی جیسے میں نے عرض کیا کہ بنیادی ساری چیزیں کامن ہیں، ایک ہیں. جی ایٹم کامن ہے، مالیکیولز کامن ہیں، جی سیلز کامن ہیں، سب چیزیں کامن ہیں. لیکن ایک یہ انآرگینک حیات ہے جو موو نہیں کر سکتی. جی جیسے پودے ہو گئے، اور کوئی ڈیسیشن نہیں لے سکتے، چل نہیں سکتے، ان کا انداز ڈیفرنٹ ہے. پھر حیوانی حیات آتی ہے. حیوانوں میں مختلف حیوان ہیں، انسیکٹ سے لے کے برڈ سے لے کے فش، ہر طرح کی حیات ہے. سب میں فنکشنز وہی ہیں اور سب میں جینز ہیں، کیونکہ جب سیل ہوگا تو جینز ہوں گی. جی بالکل، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ سیل کا جو اسٹرکچر ہے کیا ہے، تو وہ جینز وہاں بھی ہدایت دے رہی ہے، وہاں بھی اس کو بنا رہی ہے. اب جب فرق پہ آئیں گے تو مین فرق وہی ہے کہ انسان میں شعور کی ایک بہت اعلیٰ سطح ہے. شعور ہر چیز میں ہے، لیکن شعور کی اقسام مختلف ہیں. شعور تو جمادات میں بھی ہے ایک طرح کا، اس لیے کہ جمادات میں بھی ایٹم تو ہے. جی بالکل، ایٹم تو ہے جمادات میں بھی، اور ایٹم بذات خود متحرک ہے. اس لیے متحرک کے ایٹم میں کوارکس ہیں جو ہر وقت حرکت میں رہتے ہیں، اسپن کرتے ہیں، بالکل، اور 3 کوارکس ہیں. تو وہ اس شکل میں وہاں موجود ہیں. تو حیات تو ہے، لیکن وہ حیات جامد ہے. صحیح، ہمارے دیکھنے میں حیات جامد ہے، ساکت رہتی. حیوان موومنٹ کر سکتا ہے، چل پھر سکتا ہے، کچھ لمیٹڈ ڈیسیشنز بھی لے سکتا ہے. اس کے کچھ ریفلیکسز ہوتے ہیں. مطلب شیر کو دیکھ لیں یا ہرن کو دیکھ لیں یا ہاتھی کو دیکھ لیں کہ کچھ پودے کھاتے ہیں، کچھ جو ہے گوشت کھاتے ہیں. تو انہیں یہ معلوم ہے کہ ہمیں کیا کھانا ہے. یہ ریفلیکسز ہیں. اتنا شعور ان میں ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز کھانی ہے اور یہ چیز نہیں کھانی. یہاں تک کہ ایک برڈ آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہے کہ اسے کون سا سیڈ کھانا ہے اور کون سا نہیں کھانا ہے. تو یہ ریفلیکسز ہیں، اور اس حد تک کی شعوری منزل تک وہ ہیں. لیکن انسان اس سے بہت آگے کا شعوری منزل تک پہنچتا ہے. انسان کا شعور نہ صرف یہ کہ ریفلیکسز کے اوپر بیس ہے اور ریفلیکسز موجود ہیں، لیکن ریفلیکسز سے زیادہ انسان کا شعور یہ ہے کہ وہ ڈیسیشن میکنگ کر سکتا ہے، وہ فیصلے لے سکتا ہے. نہ صرف چل پھر سکتا ہے، سوچ سکتا ہے، اس کی فکر ہے، چیزوں کو مینوپولیٹ کر سکتا ہے، چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے. تو وہ شعور کی منزل انسان کی سب سے اعلیٰ ہے اب تک جو ہماری اور سائنس کی، انسان کی معلومات اور تجربات اور ڈسکوریز کے مطابق. لیکن جو فرق آپ نے پوچھا، جی، تو اس حساب سے بنیاد سب کی ایک ہے. فرق ہے جینز کے عمل پر. مثلا چمپینزی اور انسان میں، چمپینزی اب اسے آپ حیوان کہہ لیں، انسان تو نہیں کہہ سکتے. جی بالکل. چمپینزی اور انسان کی جینس میں more than 96% مشترک ہیں. more than 96%. اوکے. مشترک جینس تو وہ آپ کا ایک طرح کا ڈسٹنٹ کزن ہوگا، بن جاتا ہے. لیکن انسان
پچھلے پروگرامس میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا اور ڈسکس کیا تھا کہ انسان کی مادی حیثیت کتنی انسگنیفیکنٹ ہے اگر ہم اس کو کائنات کے، یونیورس کے تناسب میں دیکھیں. ٹھیک ہے. تو بہت زیادہ سے زیادہ ہم اگر اس کی میٹافر یوز کریں یا مثال دیں تو یہی مثال دے سکتے ہیں کہ صاحب ریت کا ایک ذرہ، صحرائے عظیم میں ریت کا ایک ذرہ وہ حیثیت بھی نہیں ہے، اس سے بھی کہیں کم ہے انسان میٹیریلی. لیکن انسان کی اب سگنیفیکنس دیکھیے، یہ ہے انسگنیفیکنس کہ ریت کا ذرہ بھی بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے، اس سے بھی صحرا کے مقابلے میں ریت کے ذرہ بھی بہت بڑا ہے. لیکن سگنیفیکنس یہ دیکھیے کہ اب تک کی نون مخلوق میں یہ واحد مخلوق ہے جو اپنے آپ کو بھی پہچانتی ہے اور اپنے چاروں طرف پھیلی ہوئی چیزوں کو پہچانتی ہے. نہ صرف قریرس کو، افلاک میں پھیلی ہوئی چیزوں کو پہچانتی ہے اور ان کے بارے میں تحقیق کرتی ہے، متجسس ہے، تحقیق کر رہے ہیں، اپنی سہولت کے لیے ایجادات کر رہے ہیں اور کائنات کے، فطرت کے، حیات کے راز معلوم کر رہے ہیں. تو یہ ایک شعور کا جو عنصر ہے انسان میں، یہ اس کو کتنا سگنیفیکنٹ بنا دیتا ہے کہ کائنات کے پہچان کا ذریعہ ہے. یہ اور بات ہے کہ انسان سے زیادہ ایڈوانسڈ مخلوق موجود ہو. یہ ایک مفروضہ ہے، ابھی تک تو ایک مفروضہ ہے جی، لیکن یہ بہت اسٹرانگ مفروضہ ہے. یہ اس لیے اسٹرانگ مفروضہ ہے کہ اتنے بڑے یونیورس میں، ہمارے کم سے کم جو نون یونیورس ہیں جی اس وقت، اتنی بڑی یونیورس میں جس میں یہ قریرس جہاں ہم بیٹھے ہیں، یہ ہم ایکچولی پچھلے گفتگو میں، پچھلی 2-3 گفتگو میں ہم ذکر بھی کر چکے ہیں کہ سولر سسٹم کا ایک چھوٹا سا پلانٹ ہے یہ قریرس، اور اس قریرس میں ایک نقطے سے، ذرے سے کم یہ انسان ہے. یہ تو اس کی ہے. اور قریرس میں یہ انسان وہ ہے کہ جس کے شعور کی یہ حد ہے کہ وہ قریرس کو بھی پہچان رہا ہے، اپنے آپ کو بھی پہچان رہا ہے، اور قریرس کے چاروں طرف پھیلی ہوئی چیزوں کو بھی پہچان رہا ہے. تو اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پہچان سے یہ کیا حاصل کر رہا ہے، اس پہچان سے. اچھا، تو بہرحال اس کو ہم اسی پوائنٹ کو ہم، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے وقت کے سوری مجھے اس لیے تھوڑا سا آپ کا اسی چیز کو ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں، نیکسٹ پروگرام میں یہی سے اسی نقطے سے شروع کریں گے. چلیں ٹھیک ہے جی. ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ نے آج ہمارے گیسٹ سید شبیح الحسن زیدی صاحب سے زندگی کیا ہے اس کے بارے میں، جو اس کی بیسکس، سائنس کیا اس کے بارے میں کہتی ہے، اس کے حوالے سے جو یہ گفتگو کر رہے تھے، امید کرتی ہوں آپ اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے، کیونکہ یہ کافی انفارمیٹیو گفتگو ہے. ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ آخر ہم کون ہیں، ہمارا وجود کیا ہے، ہم کب اس دنیا میں آئے، یا اس دنیا میں کب زندگی شروع ہوئی. یہ تمام سوالات ایسے ہیں جو سائنس سے ریلیٹڈ ہیں، اور ان کا جواب دینے کے لیے آج ہمارے پاس بلند پایا فلاسفر کہہ لیں، آپ ان کو رائٹر کہہ لیں، آپ ان کو سائنٹسٹ کہہ لیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ نیکسٹ ویک بھی ضرور دیں گے، اور اسی طریقے سے محظوظ ہوتے رہیں گے، اور علم کا جو دریا بہ رہا ہے اس سے فائدہ حاصل کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان.